बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 331 मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रगल जब मेरी गुफ्तगू के ट्रांस में आ गई तो मैंने एक हल्का सा झटका देकर उसके पाँव की मोच निकाल दी। ये एक तकनीकी झटका था और आजमूदा कार भी। उसके होंठों से एक तवील सी सांस खारिज हुई और वो पलट कर मुझे घूरने लगी। मैंने नरमी से कहा, यह मजबूरी थी। उसने जो कुछ भी महसूस किया उसके होंठों ने उसका इजहार भी कर दिया, लेकिन उसी सी के बाद वो नॉर्मल हो गई, गोया मैंने उसकी मोच निकाल दी थी। उसके बाद मराइल बहुत सादा और आसान थे। सदफ ने उसके पाँव के मुतासिर हिस्से को एक गर्म पट्टी में अच्छी तरह लपेट कर बांध दिया। वो खासा रिलैक्स महसूस करने लगी थी। मैंने फरीद पाशा की कोठी पर जो लर्दाखेज मनाजर देखे थे वो किसी भी नॉर्मल इंसान के होश गंवाने के लिए काफी थे, लेकिन ज़रगल ने मर्दाना वार इन हालात के असरात को झीला और इस कोठी से निकलकर इस कोठी तक आ गई। जब मैंने निशान पेट्रोल की ड्राइविंग सीट पर उसे देखा तो वो हद दर्जा खौफज़दा थी। उसे ऐसा होना भी चाहिए था। वो वाक़यात बहुत गैर मामूली और नाकाबिले फरामोश थे, लेकिन अब तक बड़ी हद तक उसका खौफ ज़ाहिल हो चुका था। मैंने उसे उन वाक़यात के बारे में इस्तफसार किया तो वो गहरी सांस लेकर मुझे देखते हुए बोली, जिसका खुलासा कुछ ये था। रात 11 बजे के करीब एक जीप उस कोठी पर पहुंची और उसमें से बरामद होने वाले 4 अफराद ने बेदरीक कोठी पर हल्ला बोल दिया। फिर वहाँ कुछ तो खून नजर आने लगा। फायरिंग की आवाज के अलावा कोई और आवाज कान सुनाई नहीं दे रही थी। ज़रगल उस वक्त कोठी की बालाई मंजिल पर थी। वो तेजी से नीचे की तरफ भागी और इसी तेजी में उसका पांव रिपट गया और वो मुंह के बल फर्श पर आ रही थी। जितनी देर में उठकर खड़ी हुई कोठी के ज़ेरी मंजिल को वैरान कर दिया गया था। वो सब कुछ आनन फानन हुआ था। जब दौड़ते हुए कदमों की आवाजों ने बालाई मंजिल का रुख किया तो ज़रगल ने खुद को एक जगह छुपा लिया। अगर वो सामने होती तो आन वाहिद में उसके जिस्म में इतने सुराख नमूदार हो जाते जिन्हें शुमार करना नामुमकिन होता, क्योंकि ऊपर आने वालों ने उस कमरे में दाखिल होते ही अपनी गन्नों के दहाने खोल दिए थे और वहां से पिघला हुआ सीसा रोशनी की रफ्तार से खारिज हो रहा था। ज़रगल ने खुद को छुपाकर दानिशमंदी का सबूत दिया था। थोड़ी देर बाद वहां सन्नाटा छा गया। ज़रगल ने एक जुरी लेते हुए बताया, मैं काफी देर तक चुप ही बैठी रही। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तुम लोगों को जिंदा सलामत नजर आ रही हूँ, वरना अगर उन लोगों को जरा सा भी शुबा हो जाता कि इस कमरे में कोई मौजूद है तो वो गोलियों की बौछार मेरे बदन को तार तार कर देते। क्या तुम्हें हमलावरों के बारे में कुछ अंदाजा है? मैंने पूछा। हालांकि इस सिलसिले में मैं हकीकत जान चुका था। वो बोली, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, बस इतना जान पाई हूँ कि वो बहुत ही सफाक और दरिंदा सिफ्त लोग थे। मैंने उनकी दरिंदगी और सफाकी का सबूत कोठी की ज़रीम मंजिल पर देख लिया। सिक्योरिटी गार्ड उमर दीन, अल्लाह दीता, तहसीन और उसकी बीवी वो इससे आगे और कुछ ना कह सकी और एक जुरी लेकर खामोश हो गई। वो एक मरतबा फिर सरासीमा नजर आने लगी थी। मैं समझ गया इस वाक़े के बारे में ज्यादा गुफ्तगू शनीद से उसकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब नहीं होंगे। उसने हमलावरों को अपनी आंखों से देखा था और जो वक्त बताया था उससे 1 घंटा पहले वो लोग चौधरी दिलदार की कोठी से नकली वैदान को खोजते हुए निकले थे। इन वाक़यात से अंदाजा हो रहा था तलाश में नाकामी के बाद उन्होंने इधर का रुख किया था और गुलबर्ग वाली कोठी की ईंट से ईंट बजा कर रखती थी। वो लोग मुझे तो ना पा सके, लेकिन मेरे साथियों को खून में नहला कर चले गए। वो चारों मेरी वजह से मौत के मुंह में चले गए। इस ख्याल ने मुझे बहुत गमज़दा कर दिया। मैं उनकी बर्बादी का जिम्मेदार बड़ी हद तक खुद को महसूस कर रहा था। दुश्मनी की दुनिया में यही सब कुछ होता है। ये नहीं देखा जाता असल दुश्मनी किस शख्स से है। किसी फर्दे वाहिद से इंतकाम लेने की खातिर पूरे खानदान को नीस्तो नाबूद कर दिया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे अफराद भी इस इंतकाम की भीड़ चढ़ जाते हैं जिनका कोई कसूर होता है और ना ही दुश्मनी में हिस्सा। बहरहाल मंशा एंड कंपनी ने अपनी शिकस्त का बदला लेने और खिसियाट मिटाने के लिए पाशा की कोठी में कुछ तो खून का बाजार गर्म कर दिया था। वो एक ऐसे शैतान सिफ्त और फिरौन मिजाज इंसान की खुशनुदी हासिल करने में दरिंदा बन गया था जो हमारे खातू जहन्नुम हासिल हो चुका था। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि चौधरी दिलदार ने धरती माँ के सीने से अच्छा खासा बोझ उतार दिया होगा। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। कुछ लोग धरती का बोझ उठाने का फख्र हासिल करते हैं और कुछ इसके लिए बोझ बन जाते हैं। ये इनकी जात बायस निदामत और मुलामत होती है। चौधरी दिलदार का शुमार आखिरुल जिक्र अफराद में होता था और ये फख्र का नहीं बल्कि डूब मरने का मुकाम था। अपनी दास्तान गम के आखिर में ज़रगल ने बताया वो किस तरह निशान पेट्रोल में बैठकर उस कोठी से इस कोठी में पहुंची थी। वहीदान, तुम यकीन करो उन दरिंदों ने उस कोठी में वो वहशतनाक मनाजर तख्लीक किए हैं जिनको देखकर कोई भी एक लम्हे भी वहां नहीं रुक सकता था। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा, क्योंकि यहाँ आने से कबल हम वहाँ से होकर आए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ की सूरत हाल का मुलाहिजा किया है। वो यकटक मुझे तके जा रही थी। उसके बयान से वादे था कि उसने मंशा का तहरीर करदा वो नोटिस नहीं पढ़ा था। दीवार पर चिस्पा उस इतला नामे पर उसकी नजर नहीं पड़ी होगी, वरना वो इसका जिक्र जरूर करती। वो बताने लगी, मैं निसाल जीप में किस तरह यहाँ पहुंची हूँ ये मैं और मेरा खुदा ही जानता है। मैं जानती थी तुमसे मुलाकात सिर्फ 2 ही जगहों पर हो सकती है, एक इस कोठी में और दूसरे उस कोठी में। मैं उस कोठी में तो एक लम्हा रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए इधर निकल आई। हालांकि मुझे मालूम था तुम तो सैयदपुर जा चुके हो, मगर क्या करूं, उस वक्त जो मेरी समझ में आया मैंने किया।
وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی. اس کی باتوں میں کبھی تسلسل نظر آتا اور کبھی بے ترتیبی جھلکنے لگتی. وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی, یہاں پہنچ کر مجھے کوٹھی کا گیٹ بند ملا. اگر یہ صرف بند ہوتا تو میں اسے باہر سے یا اندر جا کر کھول لیتی, لیکن اس پر موجود تالے نے مجھے بے بس کر دیا اور میں گاڑی میں رہتے ہوئے تمہارا انتظار کرنے لگی جبکہ تم سید پور روانہ ہو چکے تھے. وہ پھر رکی اور دیوانوں کی طرح گردن کو جھٹکتے ہوئے بولی, پتہ نہیں لمحات میں پاگل ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر دروازے پر تمہاری زوردار دستک ہی نے مجھے بیدار کیا. میں نے اس کی حالت کے پیش نظر دل جوئی ضروری سمجھی. زرگل, جن لوگوں نے ہمارے آشیانے کو سپرد عذاب کیا ہے اور ہمارے ساتھیوں کی ہلاکت کے ذمہ دار بنے ہیں, ہم نے انہیں بھی شدید نقصان پہنچایا ہے. تم فکر نہ کرو, ہم آئندہ بھی ان کا چین و سکون غارت کرتے رہیں گے. وہ میری بات سنتے سنتے اچانک چونکی, پھر پوچھنے لگی, فیضان تم تو سید پور جا چکے تھے, وہاں تمہارے دوست فرید پاشا کے والد کی تدفین ہونے والی تھی, پھر یہاں واپس کیسے آ گئے؟ تمہاری واپسی تو 1-2 روز بعد ہونے والی تھی. ہاں پروگرام تو یہی تھا. میں نے اس بات میں ساری لایا, لیکن حالات کی سنگینی نے ہمیں سید پور پہنچنے ہی نہیں دیا اور ہم مجبور ہو کر واپس لاہور آ گئے. اور یہاں آتے ہی ایسی مارکا آرائیاں کھل گئی کہ آدھی رات ہی کو گلبرگ والی کوٹھی کی طرف پلٹ سکے. بہرحال میں نے سرسری انداز میں کہا, اس کی تفصیل میں تمہیں بعد میں کبھی سناؤں گا, فی الحال مجھے 1-2 فون ضروری کرنا ہے. صدف نے میری توجہ ایک نہایت ہی اہم امور کی جانب موڑ دی تھی. وہ بولی, فیضان, ہمارے مالکوں کا ثمر ابھی تک کرولا کی ڈیکی میں رکھا ہے. وہ بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہی تھی. اس کی نگاہ داشت بہت ضروری ہے. وہ ہمارے لیے ترب کا پتہ ہے. اگر وہ ہمارے ہاتھ میں نہ رہا تو بازی مارنا مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں نے بھی ڈھکا چھپا انداز اختیار کیا. میں اس قیمتی تحفے کو نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ڈیکی سے نکال کر اندر پہنچاتا ہوں تاکہ اس کی نگرانی اور نگاہ و داشت مؤثر انداز میں ہو سکے. میں نے فون کی ارادے کو چند منٹ کے لیے موقوف کر دیا اور باہر جا کر فیصل کو ڈیکی سے نکال آیا. میں نے اسے اپنے کندھوں پر لاد کر اسی کمرے میں پہنچایا تھا. فیصل ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا, لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر تھی. وہ کامل زندہ تھا اور اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا, کم از کم اس وقت تک جب تک میں اسے استعمال کر کے چودھری نوازش علی کو اپنے سامنے جھکانے میں کامیاب نہ ہو جاتا اور اپنی زندگی سائل تک رسائی حاصل نہ کر لیتا. میں نے کوٹھی کے اندر ہی سے ایک مضبوط رسی تلاش کی. اب اس کوٹھی کے اندرونی راستوں اور کمروں کے بارے میں اچھی طرح جان چکا تھا اور کون سی چیز کہاں پڑی ہے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا. حالانکہ وہاں بہت ہی کم اشیاء پائی جاتی تھی کیونکہ وہ کوٹھی ان دنوں فارسیل کا تمغہ سجائے بیٹھی تھی. اور اتفاق ایسا تھا کہ جب سے پاشا کی زندگی میں میری انٹری ہوئی تھی وہاں رونقیں سی لگ گئی تھی اور ان رونقوں کا مرکز محور تہ خانہ تھا جہاں تک رسائی کے لیے ایک مخصوص تکنیک کا سہارا لینا پڑتا تھا. میں نے سب سے پہلے فیصل کے ہاتھ پاؤں کو رسی کی مدد سے اس طرح جکڑ ڈالا کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں استعمال میں نہ لا سکے. ویسے سر دست اس کے جنبش کرنے کی امید بھی نہ تھی, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہ سکتا تھا. اسے کبھی نہ کبھی تو ہوش میں آنا ہی تھا, اور جب بھی ہوش میں آنا تھا تو اس نے ہنگامہ آرائی بھی کرنا تھی. وہ ایک مارشل آرٹسٹ تھا. اس کے فن کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی جوں میں آنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھا رہے. حالانکہ میں نے رسی کی نہ کھلنے والی بندشوں سے اسے پاؤں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ دشمنوں کو باندھنے کی ایک مخصوص تکنیک ہوتی ہے جس سے وہ بے دست و پا ہو کر رہ جاتا ہے. فیصل کی طرف سے تسلی بخش انداز میں فارغ ہونے کے بعد میں فون کی طرف بڑھ گیا. صدف اور زرگل کو میں نے کمرے میں رہنے دیا. ان سے چھپانے والی کوئی بات وہاں نہیں ہو رہی تھی, اس لیے ان کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. سب سے پہلے میں نے کراچی میں مناس باقر سے رابطہ کیا. آج اس کی اکلوتی بیٹی شبانہ کی شادی تھی. اس وقت رات کے 2:30 بج چکے تھے, یعنی اتوار کا دن شروع ہو گیا تھا. تیسری گھنٹی پر فون اٹینڈ کر لیا گیا. میں نے مناس باقر کے بنگلے پر فون کیا تھا. ایئر پیس میں مجھے ایک مانوس آواز سنائی دی, ہیلو, کون ہے؟ میں نے استفسار کرنے والے کو پلک جھپکنے میں پہچان لیا. وہ ممتاز تھی. مجھے اس کی وہاں موجودگی پر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ چند روز قبل اس کے ساتھ جو اندوناک واقعہ پیش آ چکا تھا اس کے بعد اسے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا چاہیے تھا. قاضی سلطان نے پتہ نہیں اپنی بیٹی کو دوبارہ کیسے کراچی بھیج دیا تھا. شبانہ کے گھر میں موجود ممتاز کے ہیلو کون ہے کے جواب میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا, ممتاز تم کہاں؟ اوہ, تو تم وجدان بات کر رہے ہو. وہ بھی لبو لہجے سے مجھے پہچان گئی اور بتانے لگی, میں بابا سے ضد کر کے دوبارہ آ گئی ہوں. تم تو جانتے ہو وہ آسانی سے میری بات ٹال نہیں سکتے. میں شبانہ کی شادی میں شرکت کیے بنا نہیں رہ سکتی. اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا, اچھا ہوا تم کراچی آ گئی. یہ جملہ میں نے صرف اس لیے ادا کیا تاکہ قطع کلامی کو وہ برا محسوس نہ کرے. میں بعد میں تم سے تفصیلی گفتگو کروں گا. اس وقت میں نے مناز صاحب سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے فون کیا ہے, ذرا ان سے بات کروا دو. ٹھیک ہے, میں انہیں بلوا دیتی ہوں. وہ جلدی سے بولی, جب تک انکل یہاں آئے تم مجھ سے بات کر لو. میں نے سنا ہے تم آج کل لاہور بلکہ اس سے بھی آگے ایک گاؤں سید پور گئے ہوئے ہو. تم نے بالکل درست سنا ہے, میں نے کہا, اور اسے مصروف رکھنے کی خاطر اپنی مرضی کی گفتگو کرنے لگا. تم اتنی رات کو جاگ رہی ہو؟ میں نے پوچھا. ہاں, ہم دونوں ہی جاگ رہے ہیں, اس نے بتایا. میرے ساتھ شبانہ بھی ہے. میں نے اسے انکل مناز کو اطلاع دینے بھیجا ہے. میں نے خریدنے والے انداز میں سوال کیا, دونوں دوستوں میں کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟
بس ہماری آپس کی باتیں ہیں، وہ شوخی سے بولی۔ تمہیں ایسی نسوانی باتوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنے بابا اور اماں کے بارے میں بتاؤ، وہ دونوں کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر بابا تو تمہارے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ تم نے 2 مرتبہ مجھے بچایا ہے، وہ تم سے ملنے اور تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت بے چین ہو رہے ہیں۔ پھر وہ یک لخت خاموش ہو گئی جیسے اسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ممتاز؟ سوری ویدان، میں غیر اخلاقی حرکت کر بیٹھی ہوں۔ ارے بابا کچھ بتاؤ تو صحیح، میں نے اسی کے کلچر کے لہجے میں پوچھا۔ ایسی کون سی غیر اخلاقی حرکت تم سے سرزد ہوگی؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں اور تمہاری ساتھی ساحل ایک ساتھ اغوا ہوئے تھے، مجھے سب سے پہلے ساحل کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا اور میں کوئی دوسرے ہی قصے لے بیٹھی ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر تم سے معذرت کرتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں آج کل سید پور نامی گاؤں گیا ہوا ہوں تو یہ بات بھی تمہارے علم میں آ گئی ہوگی کہ ساحل کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ کیا انکل مناس نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ہاں مجھے تمہارے اور ساحل کے بارے میں کافی کچھ بتایا گیا ہے، وہ اقراری لہجے میں بولی۔ پھر جلدی سے کہا لو انکل آ گئے ہیں، تم ان سے بات کر لو۔ تھوڑی دیر بعد میں مناس باقر سے ہم کلام تھا۔ اس نے پہلے میری خیریت دریافت کی کیونکہ رات کے ابتدائی حصے میں بھی میں اسے کال کر چکا تھا اور یہاں کی صورتحال کے بارے میں اسے بتا دیا تھا۔ میں نے دوبارہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے پوچھا ساحل کو بائی ایئر کراچی بھیجا گیا یا بائی روڈ؟ یہ وہ سوال تھا جو صدف نے بھی مجھ سے کیا تھا، لیکن افسوس کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا۔ میں نے کہا مناس صاحب، میں صرف اتنا جان سکا ہوں کہ اسے ساپیر 3 بجے کے قریب لاہور سے کراچی روانہ کر دیا گیا ہے۔ کس ذریعے سے یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ ایک ایسی اندھیری گلی ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی اقدام اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مناس باقر نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی بندوبست تو کروں گا ہی اور آنے والی رات سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں تو معلوم ہے، اچھی طرح جانتا ہوں جناب، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا۔ کل رات آپ کی صاحبزادی کی بارات آنے والی ہے، اب تو میں بھی اس شادی میں شرکت کر سکوں گا، میرے لیے یہ بے حد خوشی کی بات ہے۔ وہ خلوص سے دل سے بولا۔ تم کل کتنے بجے تک کراچی پہنچ جاؤ گے؟ دوپہر سے پہلے، میں نے جواب دیا۔ وہ بولا ویدان، تم نے کبیر شاہ اور چودھری دلدار کے ساتھ جو شاندار سلوک کیا ہے اس سے میرے کلیجے میں ٹھنڈ سی اتر گئی ہے۔ چلو تمہارے دشمنوں کے ساتھ کچھ تو حساب کتاب ہوا، میں پہلی فرصت میں اپنے ڈی ایس پی دوست کو اس مردود کے پیچھے لگاتا ہوں۔ ساؤتھ والے آپریشن کے ساتھ کبیر شاہ زندہ یا مردہ بڑی شدت سے کراچی پولیس کو مطلوب ہے۔ میں نے دانستہ مناس باقر سے یہ بات چھپا لی کہ چودھری دلدار کی زندگی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس دروغ گوئی سے میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، اسے مسلط کا ایک تقاضا سمجھ لے، بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا مناس صاحب، آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے میں شرمندہ ہوں کہ بار بار آپ کو زحمت دیتا ہوں، لیکن یہ سب اشد ضروری تھا۔ ایسی بات نہ کہو مجھے نادم ہونا پڑے۔ وہ اپنائیے سے بولا، میں تمہارے لیے ہر فرصت نکال سکتا ہوں۔ پھر اس نے استفسار کیا، کیا تم نے اپنے تازہ ترین خالات سے فرید پاشا کو آگاہ کر دیا ہے؟ آپ کے بعد میں پاشا صاحب کو ہی فون کرنے والا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا چودھری نواز علی کے بیٹے فیصل کا کیا کرو گے؟ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر رکھوں گا، میں نے صفاقی سے کہا۔ یہ چودھری نوازش کی ایسی رگ ہے جسے دبانے سے وہ خبیث انگاروں پر لوٹنے لگے گا، ابھی تو دشمنی کا اس کھیل کا مزہ آئے گا۔ مناس باقر نے کہا ویدان، تمہاری دوست ساحل کو کراچی پہنچایا جا رہا ہے یا پہنچایا جا چکا ہے اور تم بھی کل یہیں آ جاؤ گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم فیصل کو بھی کسی طرح کراچی میں منتقل کر لو۔ یہاں بیٹھ کر چودھری نواز سے ٹاکرے کا لطف دو بالا ہو جائے گا۔ ہاں میری کوشش تو یہی ہے، اس سلسلے میں تم فرید پاشا سے مدد لے سکتے ہو، اس نے کہا۔ وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں بھی یہی نام ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ ممتاز یہاں پہنچ چکی ہے۔ ایئر پیس میں مناس باقر کی مخصوص آواز ابھری، بڑی ضدی لڑکی ہے یار۔ میں نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، قاضی سلطان صاحب کو بہرحال سوچنا چاہیے تھا، کراچی میں اس کے لیے خطرات کی کمی نہیں۔ میاں زاہد حسین تو جہنم واصل ہو چکا، اب اس کی جگہ کوئی اور آ گیا ہوگا۔ قاضی صاحب کا ازلی دشمن وڈیرا اکبر سومرو کسی نئے شخص سے بھی گٹھ جوڑ کر سکتا ہے، وہ عمر کوٹ کا طاقتور آدمی ہے اور چودھری نوازش علی سے اس کے دوستانہ مراسم بھی ہیں۔ میں تمہاری بات کو جھٹلاؤں گا اور نہ ہی تمہاری تشویش کو نظر انداز کروں گا، مناس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ خطرات بہرحال موجود ہے، لیکن یار قاضی اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ ممتاز مچل گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر شبانہ کی شادی میں شرکت کرے گی، اس کی ضد اپنی جگہ، لیکن ایسے حالات میں احتیاط کا دامن خاص سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کہا اگر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی ضد سے مجبور ہو کر خطرات مول لے، یہ تو اولاد سے دشمنی والی بات ہوگی۔ تم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے ویدان، مناس نے احساس کی شدت میں ڈوبتے ہوئے انداز میں کہا۔ بیٹیوں کی ضد کیا ہوتی ہے اور کسی اکلوتی بیٹی کے با اختیار باپ کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، صرف اتنا کہا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جناب، کیونکہ آپ کی بھی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ بولا، قاضی سلطان اس مرتبہ بیٹی کے ساتھ 2 قابل اعتماد گارڈ بھیجے ہیں اور میں نے بھی ممتاز کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دیا ہے، آگے اللہ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ بالکل، اس کی منظوری کی بڑی اہمیت ہے، میں نے کہا۔
مناس نے پوچھا اس لڑکی کا کیا حال ہے؟ یہ اتنا اچانک سوال تھا کہ میں نے بے ساختہ پوچھا کون سی لڑکی؟ بھائی وہی جو آج کل تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں صدف کی بات کر رہا ہوں، وہ بڑی ثابت قدمی سے میرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے قریب بیٹھی صدف کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا اور ماؤتھ پیس میں مناس سے کہا اور میرے ساتھ ہی کراچی آ رہی ہے۔ خدا خیر کرے، اس نے زومانی لہجے میں کہا۔ آمین بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں نے ریسیور کریڈل کیا تو زرگل کے چہرے پر مجھے بڑی بے قراری دکھائی دی۔ وہ بڑی نماک سے میری گفتگو سن رہی تھی، خاموش نہ رہ سکی۔ فیضان کیا تم دونوں کل صبح کراچی جا رہے ہو؟ ارادہ تو یہی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ پھر مناس باقر کا انداز اختیار کیا، آگے اللہ کو جو منظور ہو۔ وہ بوئی سی گئی، زبان سے کچھ نہ کہا، خف کی امید انداز میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا زرگل تم نے اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، تم کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ کوشش کر رہی ہوں، امید ہے تم لوگوں کو کراچی رخصت ہونے سے پہلے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لوں گی۔ یہ اچھی بات ہے۔ میں نے پھر پوچھا تمہارے پاؤں کا درد اب کیسا ہے؟ میں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تم نے مالش کے دوران میں پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، لگتا ہے تمہارے رخصت ہونے سے پہلے میں بھلی چنگی ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کے پاؤں پر آئنٹمنٹ کا مساج کرتے ہوئے کسی حد تک چی کی قوت کو بھی آزمایا تھا۔ یہ سب اسی کے ثمرات تھے کہ زرگل کو کافی افاقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ تجربہ سائل کے پاؤں پر بھی کر چکا تھا، لیکن اس وقت سائل دھنو ہوا کرتی تھی اور میرے بہت قریب رہا کرتی تھی۔ سائل کی یاد نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے قدرے اطمینان بھی تھا۔ جب سے فیصل میرے ہتھے چڑھا تھا مجھے سائل کا اصول آسان نظر آنے لگا تھا۔ اگر میں اس ڈر کو مناسب طریقے سے کھیلتا تو چودھری نوازش علی کیا اس کا باپ ملک رمضان بھی قبر سے نکل کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا اور اس کے قریب ہی وہ گھوڑی بھی سرنگوں نظر آتی۔ رکھا والی کے کھیتوں میں فیصل کا دادا جس کی پونچھ سے گر کر جہنم مکانی ہوا تھا، کیسا عجیب اتفاق تھا۔ فیصل کا دادا ملک رمضان میرے دادا چودھری حاکم علی کا دشمن تھا، پھر یہ دشمنی ایک نسل آگے بڑھی اور فیصل کا باپ چودھری نوازش علی میرے والد عابد علی سے کھلی دشمنی پر اتر آیا اور میرے والدین اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے اور اب تیسری پود آمنے سامنے تھی۔ ہماری خاندانی دشمنی کسی موروثی مرض کے معنی نسل در نسل آگے بڑھتے ہوئے فیصل اور مجھ تک آ پہنچی تھی۔ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ اس درینہ دشمنی کا اونٹ آگے چل کر کس کروٹ بیٹھے گا۔ میری سوچوں میں ڈوبتے ابھرنے کے دوران میں زرگل کی طرف بھی متوجہ رہا۔ اس سے پوچھا تم مجھے اپنے چاچا حکمت یار کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی کہ اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں ایک ضروری فون کر لوں پھر تمہاری داستان بھی سنتے ہیں۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا ہاں تم ایک چھوڑ 10 فون کرو میری داستان سننے کے لیے، چاہے تمہارے پاس کتنا ہی کم وقت کیوں نہ بچے۔ مجھے یقین ہے میں تمہارے رخصت ہونے سے پہلے اپنی داستان مکمل کر لوں گی۔ میں نے چونک کر زرگل کو دیکھا۔ چونکنے کا سبب اس کا سنجیدہ جواب نہیں بلکہ وہ مخصوص چنیدہ الفاظ تھے جو اس نے 3 مرتبہ ایک ہی انداز میں استعمال کیے تھے۔ مجھے امید ہے تم لوگوں کے کراچی رخصت ہونے سے پہلے میں کوئی حتمی فیصلہ کر ہی لوں گی۔ لگتا ہے تمہارے رخصت ہونے سے پہلے میں بھلی چنگی ہو جاؤں گی اور مجھے یقین ہے میں تمہارے رخصت ہونے سے پہلے اپنی داستان مکمل کر لوں گی۔ سارا زور میرے رخصت ہونے پر تھا۔ وہ دلکش و دل نشی پشتون دوشیزہ اپنے سمندر دل میں پتہ نہیں کیا ٹھاٹھیں لیے بیٹھی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ کوئی شریف النفس انسان جو کسی دور دراز گاؤں میں ہو، ٹھنڈی ٹھار رات کی سپہر اسے نیند سے جگانا کہیں کی بھی شرافت نہیں تھی۔ کجا یہ کہ وہ شخص چند گھنٹے قبل ایک ایسی ہستی کو حوالہ لہد بھی کر کے آیا ہو دنیا میں جس کا کوئی نیم البدل نہ ہو، لیکن بعض اوقات اشد ضروریات ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایسی مواقع کے لیے کہا جاتا ہے دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے، کیونکہ مصیبت میں کسی سچے دوست ہی کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ فرید پاشا ایک کھرا اور مثالی دوست تھا۔ وہ رات کے آخری پہر بھی فون اٹینڈ کرنے میں کسی کوتاہی یا سستی کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس کی مخصوص ہیلو میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے کہا میں وجدان بات کر رہا ہوں یار، خیریت تو ہے؟ وہ تشویش ناک لہجے میں مستفسر ہوا۔ اتنی رات گئے فون؟ میں نے گمبھیر آواز میں کہا پاشا میرے پاس تمہارے لیے خوشی اور غمی کی ملی جلی خبریں ہیں، اور یہ خبریں ایسی سنسنی خیز ہیں کہ میں صبح ہونے کا انتظار نہ کر سکا، اس لیے اس وقت تمہیں پریشان کرنے چلا آیا ہوں۔ میں بے حد شرمندہ ہوں کہ بکواس بند کرو۔ ایئر پیس میں پاشا کی خف کی امید آواز ابھری۔ اس آواز میں پھنکار نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے بے تکلف دوستوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات ہلکی پھلکی گالی بھی دے دی جاتی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی یہ پریشان اور شرمندہ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہو؟ اس کی دوستی کے سٹائل نے میرے دل کے ایک ایک گوشے کو ایک خاص قسم کی مسرت سے معمور کر دیا۔ اس مسرت میں فخر کا احساس بھی شامل تھا۔ میں جذبات سے مغلوب بھیگی ہوئی آواز میں بولا اب میں واقعی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، تم نے شرم دلائی اور مجھے آ گئی۔ فضول تمید میں وقت برباد نہ کرو اور پہلے مجھے غمی کی خبر سناؤ۔ تمہارے یار کے پاس بہت بڑا دل ہے، وہ زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ خوشی کی خبر بعد میں سنوں گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے گلبرگ 3 والی کوٹھی پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔
بات گہری تشویش کی تھی، لہذا وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، وحیدان میرے آدمی کل کسی وقت اس کوٹھی کا چارج سنبھال لیں گے، وہاں کے حالات کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے یہ میں انہیں اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ اچھا ہے تم نے مجھے بر وقت اطلاع دے دی۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو کہ سراسر میری وجہ سے وقوع پذیر ہوا ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ بولا، تم پھر پٹری سے اتر گئے، میں تمہیں ایک بزرگ دوست کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس کوٹھی سے دور ہو جاؤ۔ وہ تمہیں ہو چکا ہوں، میں نے کہا۔ اس وقت میں تمہاری فاضلیہ کالونی والی کوٹھی سے بات کر رہا ہوں جس کے خفیہ تہہ خانے میں منشا کے کئی وفادار میری مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میرے ساتھ صدف اور زرگل بھی ہیں۔ صدف کے بارے میں وہ اچھی خاصی واقفیت حاصل کر چکا تھا اور گزشتہ رات ٹیلی فونک رابطے پر بینو سے زرگل کے بارے میں بھی مختصراً بتا دیا۔ اس نے کہا، تو اس کا مطلب ہے میری پیش گوئی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہ پیش گوئی فرید اور مناس جیسے دو ماہرین فلکیات و ارضیات نے کی ہے جو کسی طور ستاروں سے رابطے میں رہتے ہیں، چاہے وہ ستارے ٹی وی اسکرین پر ہوں یا سلور اسکرین کے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ان سکرینز کے ستارے آسمانی ستاروں سے کہیں زیادہ ہوشیار ہیں، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہیں جو فلکی ستاروں پر کمن ڈالنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ میں بھلا آپ بزرگوں کی پیشین گوئی کو رد کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے ہلکا پھلکا کہکا لگایا اور بولا، اب خوشی کی خبر بھی سنا دو۔ اس کے کہکے سے کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اسے اپنے باپ کی موت کا غم نہیں تھا۔ فرید پاشا بہت ہی زندہ دل اور یار باز شخص تھا اور اپنے دوستوں کی دلداری کے ہزار ڈھنگ جانتا تھا۔ وہ جب موڈ میں ہوتا تو اکثر کہتا تھا، جس طرح اللہ نے معدے کے اندر مختلف خانے بنائے ہیں تاکہ اس کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اپنے اپنے ٹھکانے لگ سکیں، بالکل اسی طرح انسان کے دل میں بھی مختلف قسم کے جذبات کے لیے الگ الگ خانے موجود ہیں۔ اس لیے خوشی کو غمی اور غمی کو خوشی سے متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کا فلسفہ حقیقت سے کتنا قریب تھا، اس بحث میں پڑے بغیر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی دوستی ایک حقیقت تھی۔ میں نے دوبارہ مناسب الفاظ کا استعمال کیا اور چند گھنٹے قبل چودھری دلدار کی کوٹھی پر ہونے والی مارا ماری کے بارے میں اسے بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، اس سٹوری میں دو سین بہت اہم ہے۔ نمبر ایک، یہ پتا چل گیا کہ ساحل کو لاہور سے کراچی روانہ کر دیا گیا۔ نمبر دو، فیصل ایسا مورا تمہارے ہتھے چڑھ گیا، تم اسے حرکت دے کر بساط الٹ سکتے ہو۔ میں نے کہا، فیصل فی الوقت ایک ایسی گن ہے جس کے استعمال کے لیے مجھے ٹارگٹ چاہیے۔ چودھری نواز علی سے زیادہ موزوں ٹارگٹ اور کون ہوگا؟ ٹارگٹ تو اول و آخر وہی ہے، لیکن وہ میرے رابطے میں نہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا رکھا والی یا سید پور آنے کا ارادہ ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، فی الحال تو میں کل صدف کے ساتھ کراچی جا رہا ہوں، یہ جنگ میں وہیں بیٹھ کر لڑوں گا اور چودھری نواز علی کی ساری چتراہٹ میں اس کی ناک کے راہ سے نکال دوں گا۔ ٹارگٹ تمہارے پاس ہے، گن تمہارے ہاتھ میں اور تم لائے عمل بھی ترتیب دے چکے ہو، پھر کیسی الجھن؟ وہ حیرت اور تشویش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا، پاشا تمہیں کل صبح سے میرے دو کام کرنا ہے۔ رات اپنی آخری پیر میں داخل ہو کر بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اور میں اسے دو ایمرجنسی کام بتا رہا تھا۔ اس نے سچے ہمدرد کی طرح فراخ دلی سے کہا، ہاں بولو کیا کام ہے؟ اول تو میں اس وقت رکھا والی میں چودھری نواز علی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنے میں کسی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے اور فی الفور پہلا ڈوز اسے مل جانا چاہیے۔ چودھری سے رابطے کے لیے مجھے اس کا فون نمبر چاہیے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ ابا جی کے ڈائری میں چودھری نوازش کا فون نمبر موجود ہے، میں ابھی دیکھ کر تمہیں بتاتا ہوں، تم دوسرا کام بتاؤ۔ میں نے کہا، دوسرا کام یہ کہ فیصل کو کسی بھی طرح کراچی پہنچانا ہے، چاہے اس میں کچھ وقت بھی لگ جائے۔ میں تو کل صبح روانہ ہو جاؤں گا، وہ بھلے ایک دو روز بعد وہاں پہنچا دیا جائے، اس وقت وہ بے ہوش بھی ہے۔ یہ کام مجھے خاصا دشوار نظر آ رہا ہے۔ دشوار تو نہیں مگر ٹیڑھا ضرور ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ فیصل کو بائی روڈ ہی کراچی لے جانا زیادہ مناسب رہے گا، اور اس سلسلے میں خیر میں کچھ سوچتا ہوں، کچھ کرتا ہوں۔ تم جب تک چودھری نوازش کی نیند اڑا دو، میں نے تم سے گفتگو کے دوران میں تمہارا نمبر تلاش کر لیا ہے، تم بھی نوٹ کر لو، اپنے پاس بہت کام آئے گا۔ میں وہ نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر چکا تو فرید پاشا نے کہا، جب تک تم چودھری کو فرسٹ ڈوز دے کر فارغ ہوتے میں فیصل کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا، اس سلسلے میں تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے یار کی بات مانی جاتی ہے۔ میں فیصل والے معاملے سے بے فکر ہو گیا۔ فرید پاشا واقعی ایک ایسا آدمی تھا کہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں اس کا کہا ٹالا نہیں جاتا تھا۔ فلم پروڈیوسر ہونے کے ناطے اس کی پہنچ دور تک تھی اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع و عریض تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ مجھے اس کی ڈانٹ سننا نہ پڑے، اور فون بند کرنے سے پہلے اس نے کہا، تمہاری بھابھی 2-3 مرتبہ تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے یار۔ کون سی بھابھی؟ میں نے کہا، شہری یا دیہاتی؟ فرید پاشا نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، اس کی ایک بیوی لاہور میں اس کے ساتھ گلبرگ 3 والی کوٹھی میں رہتی تھی، جبکہ پہلی بیوی سید پور والی حویلی میں رہتی تھی۔ شاہین نامی اس عورت سے فرید کی 3 اولادیں تھیں، جبکہ شہری بیوی نائلہ کی گود ابھی ہری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یار میں نائلہ کی بات کر رہا ہوں، تم نے اس کے اغوا کی کارروائی کو ناکام بنایا تھا نا؟
وہ تمہارے لیے اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات رکھتی ہے، اس لیے گاہے بگاہے تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہین نے تو تمہیں ابھی دیکھا بھی نہیں ہے اور تمہارے تعارف کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ وہ بس اتنا ہی جانتی ہے کہ میری کوٹھی پر میرا کوئی دوست ٹھہرا ہوا ہے جو فون پر مجھ سے بات کرتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی دونوں بیویوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا، میں چودھری نوازش کی طرف جا رہا ہوں، وش یو گڈ لک۔ اس نے نیک خواہشات کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے اپنے ذہن میں نقش نمبر ڈائل کیا اور رکھا والی میں چودھری نوازش علی کی حویلی سے میرا رابطہ ہو گیا۔ رات اپنے اختتامی مراحل طے کر رہی تھی، اس لیے 8-10 مرتبہ گھنٹی بجنے کے بعد فون ریسیو کیا گیا۔ نیند سے بوجھل ایک ہیلو سے میرا استقبال کیا گیا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں چودھری نوازش سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری صاحب تو اس وقت سو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے مجھے بتایا گیا وہ کوئی خاص ملازم تھا یا پھر قریبی رشتہ دار ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون سا وقت ہے، جگاؤ اسے۔ میرے لب و لہجے نے دوسری جانب فون سے چپکے ہوئے شخص کے ہوش اڑا دیے ہوں گے۔ چودھری نوازش کی مرضی کے بغیر اس کی عملداری میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ گویا یہ کہ میں اس کی ٹھیک ٹھاک توہین کر رہا تھا۔ میرا انداز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ تم کون ہو؟ اکڑے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے بولنے والے کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے چودھری باپ کا باپ ہوں اور اگر تم نے اس سے رابطے میں تاخیر کر دی تو میں اس کا دادا بن جاؤں گا۔ کیا تم نے اسی قسم کی بکواس کے لیے اتنی رات کو فون کیا ہے؟ وہ شخص برہمی سے بولا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم چودھری نوازش کا دادا بنانے کے خواہش مند ہو۔ اس کو جگاؤ اور بتاؤ کہ وجدان کا فون ہے۔ وہ 1 منٹ کے اندر اندر فون پر حاضر نہ ہوا تو میں وجدان سے طوفان بن جاؤں گا اور اسے لہو لہان ہونا پڑے گا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وجدان کے نام پر اسے چپ سی لگ گئی، شاید وہ میری بات سمجھ گیا تھا۔